ब्रेन फर्स्ट ब्रेन है और लेकिन सेकंड ब्रेन समझा जाता है गट हेल्थ। इसका और ब्रेन का कम्युनिकेशन का पैटर्न क्या है, कैसे होती है? ये कनेक्टेड है। ब्रेन उदास है तो आपकी गट भी उदास है। मोटापा कोई ऐसी चीज़ है कि हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उस वजह से होता है, लेकिन कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि मोटापा एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। हमारी सोसाइटी में लोगों की इंजॉयमेंट है ही खाना है। कोई उदास है ना तो वो अपनी उदासी को दूर करने के लिए वो खाने की तरफ जाता है। मुझे डिप्रेशन भी होना शुरू हो गया है, मेरा जो है ना मेरा मूड भी ख़राब रहता है, मेरा वज़न भी बढ़ना शुरू हो गया। डायरेक्टली डिप्रेशन से भी लिंक है। एग्जैक्टली। लोगों के नज़दीक ये है कि जो मेडिसिन वो परचेज़ कर रहे हैं ना वो उनकी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है अपने आप पे। जो टेस्ट हैं, जो डॉक्टर की फ़ीस है, ये है ना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ज़ाया पैसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर एमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सेहत बैठक पॉडकास्ट विद डॉक्टर एमाडा में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ मौजू पे हम बात करते हैं, लेकिन आज मौजू थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारी गट हेल्थ किन चीज़ों से मुतासर होती है और किन किन बीमारियों के बाद हम इन तमाम तर जो मसाइल हैं उनसे बाहर हम कैसे आ सकते हैं, इन तमाम बीमारियों को कैटर किस तरह से कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला जो हम देखते हैं इंडो पाक में वो फैटी लीवर है, और फैटी लीवर किन वजूहात की वजह से होता है और इसको हम किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ आज की जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, ही इज़ द फाइनेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन लाहौर, डॉक्टर हसीब नवाज़। आज हमने उनको मदऊ किया। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आज के? बहुत अच्छा लगा जी, आपने इनवाइट किया, बड़ा अच्छा लगा हमें। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे गट हेल्थ का। डायरेक्टली लिंक हम समझते हैं कि ब्रेन के साथ है, इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा जो स्टार्ट में जो इशू लोगों को फील होता है वो ब्लॉटिंग। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, ये ज़्यादा लोग फील कर रहे होते हैं। तो क्या ब्लॉटिंग का डायरेक्टली लिंक कहीं ना कहीं मैदे की बीमारी से है? देखें, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को हर एक की ना ब्लोटिंग की डेफिनेशन डिफरेंट है। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मुझे डॉक्टर साहब हवा महसूस ज़्यादा होती है ना, ऐसे ऐसा लगता है जैसे पेट फूला फूला है, गैस हो गई है, इसको ब्लोटिंग कहते हैं। कुछ लोगों के ज़हन में होता है कि डॉक्टर साहब डकार आते हैं, बर्फ करने को भी लोग ब्लोटिंग कहते हैं कि डॉक्टर साहब डकार बहुत आते हैं, बर्पिंग होती है, इसको ब्लोटिंग कहते हैं। तीसरे नंबर पर कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हवा खारिज बहुत होती है, यानी कि पखाने के रास्ते जो है ना हवा खारिज बहुत होती है। लोग कहते हैं मुझे लगता है गैस का मसला होगा और मेरी गैस हर टाइम रहती है, लोग इसको ही ब्लोटिंग कहते हैं। सही। अच्छा, अब ये इन चीज़ों का ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक ओबियसली स्टमक से होता है। देखें, ये स्टमक एक पार्ट नहीं है, मैदा एक चीज़ नहीं है कि आप हम जिसको ये कह लें कि मैदा के अलावा बाकी चीज़ों का ये कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। कहने का मकसद ये है कि अगर कहीं पे भी हमारी ओरल कैविटी से लेकर यानी कि मुंह से लेकर आपकी छोटी आंत से बड़ी आंत तक कहीं भी हमारा फंक्शनैलिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो ब्लोटिंग हो सकती है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि एक बंदा है वो जल्दी खाना खाता है, इसका मतलब ये है कि उसको ब्लोटिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े चंक अपने स्टमक में भेज रहा है। ठीक है, पूरी तरह से ग्राइंड नहीं कर पा रहा। सेकेंडली, आप जब खाना खा रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाते हैं, स्टमक में जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा खाना खा रहे हैं। तो आपका स्टमक एक जूस एक क्वांटिटी है ना, 2 लीटर 1.5 लीटर, उसने उसको आपने डाइजेस्ट करना है। स्टमक का काम कोई उसको ज़्यादा नहीं, उसने उसको सिर्फ से एक काइम बनाना है। काइम हम किसको कहते हैं कि स्टमक क्या करेगा कि जो खाना आपके स्टमक है उसको अच्छी तरह से जो है ना उसको ग्राइंडिंग करेगा, रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद उसका एक स्मूथ, जैसे आइसक्रीम नहीं होती तो ऐसे इसी तरह का एक स्मूथ जो टेक्सचर है ना वो एक काइम बना के अब छोटी आंत में भेजे, जैसे हम वो गोला सा कहते हैं। यस एग्जैक्टली। अब जैसे उस छोटी आंत में जाएगा ना, मेन रोल है स्मॉल गट का। अब स्मॉल गट क्या करेगी? स्मॉल गट ये करेगी कि वहाँ से जितना भी खाना आगे आया है उसको एमल्सीफाई करेगी। एमल्सीफाई का मतलब क्या है कि हमारे जो है ना जिगर और लबलबा, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, वहाँ से जूसेस निकलते हैं, उसके साथ मिलते हैं और वहाँ से जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट करना है ना, एंड प्रोडक्ट, वो हमारे ब्लड में आना है। ठीक है, अब देखें ये है प्रॉपर प्रोसेस। अब बड़ी आंत की इतना रोल नहीं है। बड़ी आंत क्या करती है, सिर्फ पानी को कंट्रोल करती है और स्टूल बना के इवैक्यूएट कर देती है। अब देखें, अगर हमारा स्टमक जो है वो हम ग्राइंड अच्छा नहीं कर रहे, हम जल्दी खा रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि हम स्टमक को उतना टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन कर रहे हैं। और थर्ड ये है कि गट जो है ना, हमारी स्मॉल गट,
اس میں کوئی انہیلدی چیزیں پروڈیوس ہو گئی ہیں جس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے آپ کی جو باڈی ہے نا وہ انڈائجسٹڈ پارٹیکل جو ہے نا وہ بھیجے گی آپ کی لارج گٹ میں, وہاں سے گیس پیدا ہوگی. تو لوگ اس کو مختلف ڈیفینیشنوں سے ایکسپلین کرتے ہیں. سو بلوٹنگ از اے کمپلیکس اسٹرکچر, تو آپ کو ہر ایک کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا پڑے گا. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, برین فرسٹ برین ہے اور لیکن سیکنڈ برین سمجھا جاتا ہے گٹ ہیلتھ کو. ٹھیک ہے, آپ کی جو گٹ ہے یہ سیکنڈ برین ہے, تو اس کا اور برین کا کمیونیکیشن کا پیٹرن کیا ہے, کیسے ہوتی ہے, اور اگر اس کے درمیان اگر کمیونیکیشن بیریئرز آ جاتے ہیں تو کن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اچھا یہ بہت کامن, میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا میں یہ چیز بہت زیادہ ڈسکس بھی ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ہمارا جو گٹ ہے نا, اگر ہم اس کے برین کیا ہے, برین از اے کلیکشن آف نیورونس. جی ٹھیک ہے, اگر برین میں نیورونز ہیں تو آپ کی گٹ کی جو لائننگ ہے اس میں بھی نیورونز ہیں. ENS. ٹھیک ہے, تو اب جس کو ہم انٹیرک نروس سسٹم کہتے ہیں. جی. ٹھیک ہے, اب اس میں کتنے نیورونز ہیں, اوور 100 ملینس. ٹھیک ہے, اوور 100 ملینس جو ہے آپ کی پوری گٹ کے نیورونز ہیں. اب یہ کیا ہے کہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں. اس کو اس طرح سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا جو برین ہے, ہمارا جو گٹ ہے, وہاں پہ واگس نرو کہتے ہیں, ہم میڈیکل میں یہاں پہ نالج تو نہیں دے رہے, لیکن مین چیز یہ ہے کہ ہمارا اسٹمک اور ہماری گٹ جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے. کنیکٹڈ کیسے ہے کہ اگر ہمارے پاس سپوز اگر میں ابھی کہیں کہ لاہور میں جو ہے نا ایک بم دھماکہ ہو گیا تو آپ کی کافی یہاں پہ رہ جائے گی نا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی لائف پرسنل لائف میں کوئی ایشو چل رہا ہے تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب جلن رہ رہی ہے اور کھانا ہضم بھی نہیں ہو رہا, کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا, ایسے لگے جیسے آپ کو کوئی کرونک النس ہو گئی ہے. سو کیا مسئلہ ہے کہ برین اور گٹ جو ہے نا یہ دونوں آپس میں ایک ایکسس میں کام کرتے ہیں. ایکسس کا مطلب آپ کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پرابلم ہوگی تو دوسری جگہ بھی فیل کی جائے گی. اسی طرح گٹ میں پرابلم ہے تو برین میں بھی ایشو آئیں گے, اگر برین میں ایشوز آ رہے ہیں تو گٹ میں بھی پرابلم آئیں گے. سو اگر اس کو ہم کامن لینگویج میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا دماغ جو ہے اداس ہے, برین اداس ہے, تو آپ کی گٹ بھی اداس ہے. ٹھیک ہے, اگر اسی طرح اگر آپ کی گٹ اداس ہے تو آپ کا دماغ بھی اداس ہے. تو یہ ایک ایکسس میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو سیکنڈ برین کا جو ڈیفینیشن آئی تھی وہ اس طرح آئی تھی کہ گٹ اپنے ملٹیپل فنکشن خود ارینج کرتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہاں پہ کیمیکل کا ایکسکریٹ ہونا, جوسز کا بننا, گٹ کے موومنٹ کا آنا, تو اس کو جو ہے نا ریگولائز کیا جاتا ہے. بٹ دا گٹ برین ایکس از ویری امپورٹنٹ. سو if you are working on the gut level, you also work on your brain level. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح سے بات کی کہ گٹ ہیلتھ کا ڈائریکٹلی برین کے ساتھ لنکڈ ہے, اور آپ نے کہا جی اگر برین آپ کا اداس ہے تو آپ کی گٹ ہیلتھ بھی اداس ہے, تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ اداسی میں زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں. کیا اس میں صداقت ہے اور کیوں کھایا جاتا ہے؟ اچھا, اداسی یا ڈپریشن یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. اچھا, عام طور پہ دیکھیں جو ہمارے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں ہیں نا وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ اب جس ڈس ریگولیشن کا لفظ یوز ہوتا ہے, ڈس ریگولیشن. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اداس ہیں تو آپ 2 پیٹرن آپ کی لائف میں آئیں گے. ڈس ریگولیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی, میں کہتا ہوں موبائل کام نہیں کر رہا تو یہاں موبائل خود بخود چلنا شروع ہو گیا یا بالکل وہ چلنا بند ہو گیا. تو اسی طرح گٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ڈس ریگولیٹ ہو جاتی ہے, کسی بھی پیٹرن میں. ایگزیکٹلی. تو یہ کچھ لوگوں کا زیادہ کھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ کھانا جو ہے نا وہ کم کھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ بہت زیادہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ اوبیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اوبیسٹی اینڈ دا جو ہے نا آپ کا میسی ویٹ لاس ہے, دے آر بوتھ لنک ود دا برین ہیلتھ. اگر آپ کو ڈپریشن میں سپوز جس کو آپ نے بات کی اداسی کی, سو آپ ایک چیز کو ایک چیز پہ لیبل نہیں کر سکتے. ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ پیٹرن ہوتے ہیں. سو ہمارے سوسائٹی میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہماری سوسائٹی میں لوگوں کی انجوائمنٹ ہے ہی کھانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب لوگ کوئی اداس ہے نا تو وہ اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے وہ کھانے کی طرف جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ اپنا پیٹرن کس طرح لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اداسی کی وجہ میں کھانا زیادہ کھا رہے ہیں, وہ اس فیز سے نکلنے کی کوشش میں زیادہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کا ویٹ میسولی انکریز ہوتا ہے ڈیورنگ دیئر ڈیفیکلٹ فیز اور ڈپریشن. تو یہ چیزوں کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی ویٹ گین کی, تو موٹاپے کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید موٹاپا کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتا ہے, لیکن کچھ اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ موٹاپا ایک بیکٹیریل ڈس آرڈر ہے.
ہمارے گٹ میں ایک ہیلدی بیکٹیریا ہے, اس کا پیٹرن ڈسٹرائے ہو جاتا ہے, جس وجہ سے ہمیں موٹاپا یا فیٹی لیور کی طرف, اگر کسی کو موٹاپا تو وہ فیٹی لیور کی طرف جائے گا. اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اچھا, یہ نا آپ نے, میرا خیال ہے کہ جو ہماری ڈسکشن کا اینڈ تھا, آپ نے اسٹارٹ میں سوال کیا, اس کو آگے اور فردر بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں آپ نا باڈی کا صرف میکانزم سمجھ لینا تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ہماری باڈی نا بڑی اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ اینگل سے بنائی ہوئی ہے. اب باڈی کیا ہوتی ہے کہ اگر جسم میں کہیں پہ انفلیمیشن سٹینڈ کرے گی نا, سوزش آئے گی, تو باڈی اپنا فنکشن پراپر کر ہی نہیں پاتی. آپ کے ہر چیز جو ہے نا وہ ڈس ریگولیٹ ہو جاتی ہے. ہوتا کیا, آپ نے جو ساری چیزیں کی کہ موٹاپے کا لنک ہونا, یا میسلڈ یا لیور فیٹی لیور کا آ جانا, یا ایون کو ڈائبٹیز شوگر کا ہو جانا, ٹھیک ہے, یہ سارے لنک جو ہے نا آپ کی کسی نہ کسی طرح سے جا کے آپ انفیکشن سے بنا سکتے ہیں. اب ہماری جو گٹ ہے نا, ہماری گٹ میں ٹریلین آف بیکٹیریا ہیں, ٹریلین, میں نے کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ کی بات نہیں کی, ٹریلین. تو ٹریلین آف بیکٹیریا ہماری گٹ میں اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں. اچھا, ان کا فنکشن ہے, یہ ایسے تو نہیں رکھے, اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز بھی ویسے تو نہیں ہے. میڈیکلی اس کا کیا فنکشن ہے کہ جو آپ کی لائننگ ہے, جو گٹ کی لائننگ ہے, اس کی ہیلتھ کے لیے یہ بیکٹیریا بہت امپورٹنٹ ہے, ان کی فنکشنالٹی کے لیے. ہماری چھوٹی آنکھ جو ہوتی ہے نا, اس کے یہ ہاتھ ہے, نظر تھوڑی آتی ہے, لیکن یہ ایک برش بارڈرز ہیں, مطلب کہ اس کے ولائز بنے ہوتے ہیں, یہ پوری لائن ہے. اور اس کو اگر ہم مائکروسکوپ میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے, جہاں پہ آپ کا چھوٹے چھوٹے کیمیکلز اور ریئیکشنز ہوتے ہیں, جہاں سے جو کھانا ابزورب ہوتا ہے. اب ان کی ہیلتھ کے لیے نا, اب کامن بات کرتے ہیں ہم میں اس میں نہیں جاتے, ان کی ہیلتھ کے لیے ہیلدی بیکٹیریا کا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ ٹریلین بیکٹیریا اللہ پاک نے آپ کو گفٹ دیے ہوئے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان ٹریلین بیکٹیریا کے ساتھ کھیلتے ہیں. کیسے کھیلتے ہیں؟ نمبر 1, انڈیو اسٹریس, جو اس کو کم کرتی ہے, کام کر رہے ہیں. یس, ہم اینٹی بایوٹک کا مس یوز کرتے ہیں. اب یہ گلا خراب نہیں ہوا, آپ نے اینٹی بایوٹک لے لی. ابھی ایک دن آپ کو پتلا پخانہ موشن آیا تو آپ نے اینٹی بایوٹک لے لی. ٹھیک ہے, مس یوز آف اینٹی بایوٹک ہمارے ایرا میں, پاکستان میں بہت کامن ہے. پھر ایک ڈرگ ہے جس کا بہت کہتے ہیں میپرازورائزی کے نام سے, مس یوز آف دیٹ, کیونکہ آپ نے اپنا ایسڈ پروڈیوس جو ہے اسٹمک ایسڈ ہے, اس کی پروڈکشن خود کم کر دی. جب کم کر دی تو ہم ان ہیلدی بیکٹیریا کو آپ گٹ میں جانے دے رہے ہیں, جو آپ کا ایک سیف زون تھا. اب اس ساری چیزوں سے کیا ہوگا, آپ اب دیکھیں, آپ خود سمجھدار ہیں کہ اگر ہم کہہ لیں گے ایک کمرے میں 100 بندے کی کیپیسٹی ہے, تو جب وہ ہیلدی تھے, اگر آپ ان ہیلدی بھی کریں گے وہاں پہ, تو وہاں پہ ہیلدی کا ریشو کم ہوتی جائے گی, ان ہیلدی کی بڑھتی جائے گی. جب ان ہیلدی کی بڑھتی جائے گی تو وہ کام بھی ان ہیلدی کریں گے نا. صحیح, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ انفلیمیشن, سوزش کریں گے, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے گٹ جو ہے نا وہ لیکی ہو جائے گی, گٹ کے اندر انفلیمیشن آ جائے گی, سوزش آ جائے گی. جیسے وہ سوزش آئے گی, وہ آپ کی پوری باڈی کا فنکشن جو ہے نا سلو کر دے گا. ہمیں لگے گا یار گٹ ہے, مسئلہ تو نیچے ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے ڈپریشن بھی ہونا شروع ہو گیا ہے, میرا جو ہے نا میرا موڈ بھی خراب رہتا ہے, میرا وزن بھی بڑھنا شروع ہو گیا. ڈائریکٹلی ڈپریشن سے بھی لنک ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک میتھ کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ڈاکٹر حکیم تھے, انہوں نے کہا جی آپ کا جو پائلوری بیماری ہے, اس میں ایچ پائلوری, اس میں جی جب آپ کی وہ گٹ ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے, السر بنتا ہے, تو وہ کیڑے بڑھ جاتے ہیں, تو پھر آپ واش روم جاتے ہیں, آپ ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں. تو کیا میڈیکل سائنس اس کو کس طرح سے دیکھیں, میری بات سنیں. ایک تو سب سے پہلے اگر ہم ایچ پیلوری کی بات کریں, اٹس اے ویری کامن انفیکشن ان آور سوسائٹی. یہ تو بہت کامن انفیکشن ہے, لیکن یہ کیڑے, ان کو اگر حکیم عام طور پر اس کو کیڑے کا نام دیتے ہیں نا, وہ یہ بیکٹیریا, ٹھیک ہے, تو اس کو وہ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, ہم جو کیڑے کو کہتے ہیں ایز اے گیسٹرونٹرالوجسٹ, ہم ورمز کو کہتے ہیں. تو یہ دونوں ایک ڈفرینٹ سی اینٹی ہے. تو ورمز اور ایچ پیلوری ایک ڈفرینٹ ہے. اچھا, ایچ پیلوری جو ہے نا, یہ کہاں رہتا ہے, یہ سسٹمک میں رہ سکتا ہے, یہ کامن سی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو جو ایٹماسفیئر چاہیے باڈی میں, وہ چاہیے اسٹومک کی لائننگ والا ہے, گیسٹرک میں ہونا چاہیے, فرٹائل. ایگزیکٹلی, وہ پوری کان میں کہیں اور نہیں جا سکتا, وہ نہ رہتا ہے. وہ میں نے پورا کلپ دیکھا تھا, میں اس پہ تو ڈسکس نہیں کروں گا کہ وہ کہاں بلڈ میں چلا جائے گا, یہ ہو جائے گا, ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو سب سے کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایچ پیلوری اگر باڈی میں ہے تو بیکٹیریا ہے نا, جو میں نے ہم ابھی ڈسکشن پہلے کر رہے تھے, کہ وہ انفلیمیشن یا سوزش تو کرے گا, انفیکشن تو کرے گا. تو انفیکشن لانگ اسٹینڈنگ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کی باڈی میں ملٹیپل ایشوز کاز کرتا ہے, جس میں ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں انزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں وہی گٹ برین ایکسس کی جو بات کی تھی, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوبیسٹی بھی کہہ سکتے ہیں. سو ہیلدی گٹ کے لیے ہیلدی اسٹمک بھی امپورٹنٹ ہے.
سو ایچ پیلوری کو ڈائریکٹلی ڈپریشن سے لنک کرنا جسٹیفائڈ نہیں ہے، بٹ کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انفیکشن جو آپ کی گٹ میں یا اسٹمک میں یا آنت میں سسٹین کرے گا، وہاں پہ انفلیمیشن کرے گا، وہاں سے کیمیکل انفلیمیٹری مارکرز نکلیں گے. ایک لفظ یوز ہوتا ہے آپ کے پروگرام سے بتایا تھا، اینڈوٹاکسیمیا. اٹس اے ویری کامنلی یوز ٹرم. اینڈوٹاکسیمیا کیا ہوتا ہے کہ گٹ کے اندر سے ٹاکسن آپ کے بلڈ میں جاتے ہیں. تو اس کو شاید حکیم صاحب کہہ رہے ہوں، اس ٹاکسن کو کہہ رہے ہوں کہ وہ ٹاکسن بلڈ میں جاتے ہیں، یہ ہے وہ، انہوں نے اپنے حساب سے بات کی ہو. تو اینڈوٹاکسیمیا از ویری ڈینجرس. اٹس این کاز آف فوگی برین. وہ آپ کی جہاں پہ ایگزیکٹلی آپ کی جو ہے آپ کے اندر ول پاور کم کرتا ہے، لو موڈ کرتا ہے، انگزائٹی پیدا کرتا ہے. دیٹس ویری کامن. رائٹ. ڈاکٹر صاحب کافی بھی لیں. اور جس طرح سے آپ بات کریں کہ بیکٹیریا، اور بیکٹیریا کو ڈسٹرائے کرنے میں اینٹی بایوٹکس کا بہت بڑا میجر رول ہے. ہمارے ہاں تو وہ کوئی پریکٹس کچھ اس طرح کی ہے کہ بجائے ڈاکٹر سے پرسکرپشن لینے کے آپ خود ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ فارمیسی پہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے خود ہی وہ اینٹی بایوٹک لے رہے ہوتے ہیں. اب ان کو نہیں پتہ کہ وہ لائن 1 ہے 2 ہے کس کی ہے. تو جب وہ استعمال کی جاتی تو اس سے ظاہری بات ہے کہ آپ کا ایک بڑا لوڈ پڑتا ہے آپ کے معدے پہ، اسپیشلی جب بیکٹیریا ڈیٹ ہوتے ہیں. تو یہ پریکٹس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ گٹ ہیلتھ کو یہ کس طرح سے اینٹی بایوٹک متاثر کرے؟ میرا خیال ہے آپ نے نا آج کے سب سے جو کامن ایشوز ان پاکستان ہے، ایون پاکستان نہیں پوری دنیا میں جو سب سے کامن ایشو ہے نا یہی ہے، مس یوز آف اینٹی بایوٹک. آپ اس میں نا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے نا میں اپنے تھوڑا سا آؤٹ آف وے جا کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہماری سوسائٹی کا نا ایک پیٹرن ہے، اس پیٹرن اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو ساری چیز سمجھ لگ جائے. سیلف میڈیکیشن. وہ پیٹرن یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو لوگوں کے نزدیک پتہ کیا ڈاکٹری میں ہم نے جو فیلڈ میں دیکھا ہے، لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ جو میڈیسن وہ پرچیز کر رہے ہیں نا وہ ان کی جینوئن انویسٹمنٹ ہے اپنے آپ پہ. جو ٹیسٹ ہیں، جو ڈاکٹر کی فیس ہے، یہ ہے نا یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ ضائع پیسہ ہو گیا. اچھا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو ڈاکٹر صاحب اتنے ٹیسٹ کروایا نکلا تو کچھ نہیں. تو یہ ٹرم کیا ہے، یہ ٹرم لوگوں کے ذہن میں کیوں ڈالی گئی؟ بھائی جان ٹیسٹ اس لیے کروائے ہیں آپ کے تاکہ آپ کی بیماری کا ڈائگنوس بنے. تو میرا اوپینین یہ ہے ایز اے ڈاکٹر، کہہ لیں کہ ایز اے ڈاکٹر میرا صرف ایک اوپینین ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ہیلتھ کو ایز اے پرسن بہتر کرنا، تو اپنا اگر آپ 100% میں 80% اپنی انویسٹیگیشن میں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور 20% میڈیسن پہ. لیکن ہمارے یہاں پہ الٹ کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر اس چیز کو سمجھ لینا کہ آپ دیکھیں آپ کو فیور ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وائی یو نیڈ دا اینٹی بایوٹک؟ فیور از ناٹ اے سمبل کہ آپ نے اینٹی بایوٹک لینی ہے. ٹھیک ہے، فیور کی وجہ کیا ہے؟ اس کا وائرل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لیتھارجی ویکنس اتنی زیادہ، تھوڑا سا آپ کا ٹمپریچر اوپر ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کا انفیکشن بیکٹیریا انفیکشن ہو سکتا ہے، اور موسٹ آف ٹائم وائرل ہوتا ہے. اور وائرل میں اینٹی بایوٹک کا رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا کنسیپٹ ذہن یہ بنانا چاہیے کہ آپ 80% اپنی انویسٹیگیشن پہ لگائیں، نہ کہ اپنے آپ کو جو ہے اینٹی بایوٹک سے لوڈ کرنے میں. ٹھیک ہے، یہ جو کنسیپٹ ہے نا ابھی گلا خراب ہوا ہے اینٹی بایوٹک لے لی، یہ بہت ڈینجرس ہے. اب رہی بات گٹ کے لحاظ سے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو مس یوز آف اینٹی بایوٹک ہے نا، دس از اے ڈینجرس فار دا گٹ. کیوں گٹ کے ڈینجرس؟ آپ نے اپنے وہاں پہ ہیلدی بیکٹیریا کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہاں پہ ڈسٹروئنگ ہو تو وہ ریپلیس بائی دا ان ہیلدی بیکٹیریا. تو یہ جو آپ نے بات کی تھی اسٹارٹ میں بلوٹنگ کی، بلوٹنگ کا ہونا، لانگ ٹرم موشن کا ہونا، آئی بی ایس اے ویری کامن ڈس آرڈر ان آور جنریشن پاکستان، یہ اریٹیبل باول سنڈروم، اس کے ساتھ لنک کا ہونا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے اندر جو ہے نا یہ لو موڈ، ڈپریشن، جس کو پہلے ہم ڈسکس کرتے گٹ برین ایکسس کا ڈسٹرب ہونا، یہ سارے آپ نے اپنے آپ کو خود دیے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، سو یو آر مینیپولیٹنگ یور سیلف. سو آلویز ٹرائی ٹو ہیو دا بفور یوزنگ اینٹی بایوٹک، جسٹ آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ یار یہ میں جسٹیفائڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ایون کہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں. آپ جس ڈاکٹر کو چیک کروانے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے اینٹی بایوٹک ہمیں دینی ہے تو ڈو یو تھنک سو اٹس جسٹیفائڈ کہ مجھے کوئی انفیکشن ہوا ہے؟ دنیا میں ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے. دنیا کہتی ہے کہ یار کلچر کروا لیں آپ. اگر اینٹی بایوٹک دینی ہے، اگر آپ کو انفیکشن ہوا ہے تو آپ کلچر کروا لیں، آپ بلڈ کلچر بھیجیں، یا اگر یورین کا انفیکشن یورین کلچر کروا لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ تو یہ ساری چیزیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک کوئی فروٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ نے کھانا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو گیٹ اوور دیٹ ڈے آپ نے بہتر ہونا ہے. ٹھیک ہے، باڈی جو ہے نا خود سیلف ہیلنگ اتنی اسٹرانگ ہے آپ امیجن نہیں کریں گے.
دنیا آپ کہہ لیں کہ باڈی کی اگر ہم سیلف ہیلنگ کی بات کریں نا تو باڈی کو صرف ٹائم دیں, باڈی ہر چیز ریپیئر کر دے گی, اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود دیا ہوا اور اپنا ڈیفینس ہے آپ کا یہ. ہاں یہ تھوڑی سی اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو پیریفرل ایریاز ہیں, جو دیہاتی علاقے ہیں, وہاں پر یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کو انہوں نے وزٹ کیا ہے, وہ بچہ ہے چھوٹا ہے, وہ چاہتے ہیں اگر فیور ہے نا تو وہ جائیں ڈاکٹر کے پاس اور واپس گھر آنے سے پہلے ہمیں فیور ٹھیک ہو جائے, اور وہ کر بھی رہے ہیں. جی بالکل, جو اسٹیرائڈز اور دیے ٹھیک جاتے بھی ہیں, ہو رہا ہے, ہاں ہیل بھی ہوتا ہے. تو وہ ان کا زیادہ پھر ان کویکس پہ, ان جعلی ڈاکٹرز پہ اعتماد بڑھ جاتا ہے, بجائے اس کے کہ جو میڈیکل جو جنہوں نے MBBS کی ہے, 5 سال پڑھ کے آئے ہیں, پھر پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم نگیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اوبیسلی ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں سمٹومیٹک علاج, ٹھیک ہے, علاماتی علاج. اب لوگوں کے اندر ہمارا, کیونکہ ہمارا پوری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم سوچتے ہی نہیں ہیں, چاہے ہم پولیٹیکلی دیکھیں, چاہے ہم اکنامکلی دیکھیں, وی ڈونٹ تھنک سو کہ لانگ ٹرم کیا فائدہ ہوگا. ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ابھی کیا فائدہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹیکہ لگوا کے آتے ہیں, بخار نہیں اتر رہا تو بخار ٹیکہ لگواتے ہیں, بہتر ہو جائے گا. اب آپ نے جاتے ہوئے ہی آپ کا فیور سیٹل نہیں ہو رہا تھا, گاؤں دیہات کی بات کر رہے تھے, آپ کا فیور سیٹل نہیں ہوا, آپ نے جاتے ہی اسٹیرائڈ لے لی ہے. اینڈ اسٹیرائڈ جو ہے نا وہ تو بڑے ڈینجرس ہیں, ٹھیک ہے, وہ کچھ کنڈیشن میں جسٹیفائڈ ہیں, وہ تو آپ کا کنسلٹنٹ یا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ڈیسائڈ کرے گا نا. تو اب آپ وہ اسٹیرائڈ کیا کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سمجھ لیں, پبلک کو بھی پتہ چل جائے گا. اب دیکھیں اسٹیرائڈ نے کیا کرنا ہے. اب جب ہمیں فیور ہوتا ہے نا, اب فیور کو دیکھتے ہیں صاحب, فیور کی آپ نے بات کی, جب ہمیں فیور ہوتا ہے نا تو فیور از اے ڈیفینسو میکینزم آف یور باڈی, کہ باڈی اپنے آپ ریئیکشن دے رہی ہے, ڈیفینس کر رہی ہے. مطلب کہ آپ کے باڈی میں بیکٹیریا گیا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم اس کو, ہم اگر ان کے مائکرو لیول کی میں بات کروں تو انٹرلیوکن 1 اور TNF فیکٹر, انٹرلیوکن 6, یہ کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کرتی ہے. اور یہ کون کرتا ہے, آپ کے جو فوجی, جو آپ کے ڈیفینس سیلز ہیں. دیکھیں آپ خود سمجھے کہ آپ کے ڈیفینس سیلز ایکٹیو ہوئے, انفیکشن گیا اندر, آپ کے ڈیفینس سیل جو تھے وہ ایکٹیو ہوئے. جیسے ہی وہ ایکٹیو ہوئے انہوں نے یہ کیمیکل ریلیز کیا. جیسے یہ ریلیز یہ کیمیکل گیا آپ کے برین کے ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو تھرموسٹیٹ مانیٹرنگ کے لیے کیا جاتا ہے, ٹیمپریچر مانیٹر سینٹر, وہاں اس کو تھوڑا سا ڈس ریگولیٹ کریں گے. جیسے ڈس ریگولیٹ کریں گے آپ کو فیور ہو جائے گا. اب باڈی نے آپ کو ٹائم دیا کہ یار یہ انفیکشن آیا, میں اس کے خلاف کام کر رہی ہوں, ویٹ کریں. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے تو فیور ابھی ٹھیک چاہیے. آپ گئے کویک کے پاس, نے آپ کو اسٹیرائڈز دے دیے. تو آپ نے اپنے جو فوجی ایکٹیویٹ ہوئے تھے نا بارڈر پہ, آپ نے کہا بھائی آپ گھر بیٹھو, جو فوج آ رہی آنے دو, ٹھیک ہے, انڈین کی فوج آ رہی ہے, آپ اپنے فوجیوں کہیں آپ گھر آ جائیں, ٹھیک ہے, ان کو لاہور تک آنے دیں. تو بعد میں جب وہ لاہور میں آ جائیں گے تو آپ خود سمجھ لیں کیا کریں گے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باڈی کا ایک یہ ڈیفینس میکینزم ہے فیور, ٹھیک ہے, اس کا ریسپروکل افیکٹ آتا ہے. تو آپ نے ویٹ کرنا ہے, اور دوسرے نمبر پہ کاز دیکھنی ہے, کیا یہ فیور ہوا کیوں ہے, چاہے انفیکشن سے ہوا ہے, ملیریا تھا, ٹائیفائڈ تھا, واٹ ایور دا ریزن, اس کی انویسٹیگیٹ ہوگی نا. سو میرا وہی فوکس ہے, ٹرائی ٹو انویسٹ 80% آف یور انکم جو آپ نے ہیلتھ کے لیے رکھی ہے آن یور انویسٹیگیشن اینڈ یور پروفیلیکسس, کہ انفیکشن سے بچانے والی چیزیں, اور 20% آپ کا بجٹ ہونا چاہیے فار یور ٹریٹمنٹ ریگارڈنگ جو آپ میڈیسن ہے. تو اس طرح سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. کنسیپٹ سمپل لوگوں کو اگر سمجھ لگ جائے کہ فیور از ناٹ اے بیڈ تھنگ, از اے انڈیکیٹر. اب آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یار دیر از سم تھنگ رانگ ان یور باڈی, ایگزیکٹلی سائن ہے, تو آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو آپ نے جب وہ انڈیکیٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ واٹ از دا پرابلم ود مائی باڈی. انجن سے آواز آ رہی ہے آپ کی گاڑی کے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ آواز بند کریں گے, کہ دیکھیں گے انجن وہ آواز آ کیوں رہی ہے, اس کو حل کریں, ٹھیک ہے, یا آپ کانوں میں وہ پلگ لگا لیں گے, مجھے آواز نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. سو آپ کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ جو آپ کا سائن ہے وہ آپ کا انڈیکیٹر ہے کہ پرابلم کیا ہے. تو ہم اس پرابلم کو ٹیکل کریں گے, اور ناٹ کہ ہم اس سائن کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے بات ہو رہی ہے بیکٹیریاز کی, تو دہی یوگرٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ دہی میں ہیلدی بیکٹیریا ہوتے ہیں اور وہ ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں. لیکن ایک حکیم لقمان صاحب کا یہ کال ہے جی, مطلب صبح کے وقت دہی کھانا بہت اچھا ہے, فائدہ ہے, اور رات کو اگر دہی کھاتے ہیں تو وہ موت کے مترادف. کیا یہ مت ہے, اور دہی کا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فائدے؟ اچھا, یہ بہت کامن سوال پوچھا جانے والا ہے آج کل. اس میں ہم نا اس کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اوبویسلی ہم یوگرٹ کو ہم کہتے ہیں اٹس اے پرو بایوٹک, ٹھیک ہے. تو پرو بایوٹک کا مطلب یہ ہے, جس کو ہم لوگوں کے کنسیپٹ کے لیے یہ ہے کہ ویل فارم بیکٹیریا, جو تو ہیلدی بیکٹیریا کہہ سکتے ہیں, جو آپ
لیتے ہیں. اچھا, اب میں نے آپ کو پہلے اس ڈسکشن سے اسٹارٹ سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی گٹ میں ٹریلین آف بیکٹیریا ہیں, تو صرف دہی آپ کی گٹ کو بہتر نہیں کر سکتا. آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے. ہاں, بٹ اٹس اے ویری گڈ کہ آپ کے وہ ہیلدی بیکٹیریا کی پاپولیشن امپروو کرے گی, آپ کی ہیلتھ گٹ کو بہتر کرے گی. اب رہی بات کہ اس کا ٹائمنگ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا, تو میڈیکلی ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ مارننگ میں کوئی بیکٹیریا تھے وہ پاکستانی تھے اور شام کو جو بیکٹیریا ہیں تو وہ انڈین ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہاں, لیکن کچھ لوگ صرف اسی کو ایز اے ٹریٹمنٹ آپشن لیتے ہیں, تو وہ نہیں ہے. میرے خیال میں 3 چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک کنسیپٹ ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں پری بایوٹک کا, اور ایک کنسیپٹ ہے جس کو ہم پرو بایوٹک کا یوز کرتے ہیں, اور لاسٹ کنسیپٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ باڈی کی سیلف ہیلنگ کا امپروو ہونا, جس کو گٹ برین ایکسس سے لنک کرتے ہیں. تو پری بایوٹک جو ہے نا اور پرو بایوٹک, ان دونوں پہ فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو پری بایوٹک کہاں سے آپ کہیں گے, دیٹس اے ویری گڈ سورس جو ہے ہمارے ملک میں ہے, وہ فریش فروٹس ہیں, آپ کے فائبرز ہیں. یہ پری بایوٹک کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ہیلدی بیکٹیریا کی جنریشن کو امپروو کرتے ہیں, ان کو آگمنٹ کرتے ہیں, کہ ان کی پروڈکشن امپروو کرتے ہیں. اٹس ناٹ اے بیکٹیریا اٹ سیلف. ٹھیک ہے, جس میں بنانا ہے, آنین ہے, ٹھیک ہے, جنجر ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی گٹ ہیلتھ کی بیکٹیریا کی جنریشن کو امپروو کرتے ہیں. تو پری بایوٹک پہ بھی دھیان دینا چاہیے جو آپ کے گھر میں ایزیلی اویلیبل ہیں. اور پرو بایوٹک میں آپ یوگرٹ کی بات کرتے ہیں, ہم لے سکتے ہیں. کچھ مارکیٹ میں بھی اویلیبل پرو بایوٹکس ہیں, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر لکھ کے بھی دیتے ہیں, مختلف ساشوں کی فارم میں, ٹیبلٹس کی فارم میں. ٹھیک ہے, سو آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی میڈیکلی اس میں لنک نہیں ہے کہ اس ٹائم لیں گے, رات کو, دن کو, یا یہ ایسا کچھ نہیں ہے. جی, کانسٹیپیشن سمجھا جاتا ہے کہ تمام بیماریوں کی ایک ماں ہے اور بہت ساری بیماریوں سے لنکڈ ہے. تو کانسٹیپیشن کرنے میں ایک تو فائبر نہ لینا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن اگر رہتی ہے تو وہ کرونک ہو سکتی ہے, اور اس سے کیا کیا آگے کمپلیکیشنز آ سکتے ہیں؟ اچھا, کانسٹیپیشن کی ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کی جو ایزمپشن آف دا کانسٹیپیشن ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ہم کلیننگ کرتے ہیں نا, تو ہمارے پاس یہ سارے کامنلی لوگوں کے یہی سمٹمز ہیں. تو اس میں لوگ کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے قبض ہے. ہم اگلا سوال پتہ کیا کہتے ہیں, آپ کا قبض سے مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب روزانہ پخانہ آتا ہے لیکن کھل کے نہیں آتا. دس از ون آف دا ڈیفینیشن لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ قبض ہے, اور وہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو مس لنک کر رہے ہوتے ہیں ود دیئر باول ہیبٹس. سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہارڈ اسٹول آنا, کہ پخانہ جو ہے سخت آتا ہے. اور جو تھرڈ چیز ہے, سب سے کامن چیز ہے, وہ ہوتی ہے کہ 2 سے 3 دن کے بعد اسٹول کا آنا. ٹھیک ہے, اب یہ تینوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو کانسٹیپیشن کی ڈیفینیشن لوگوں میں ہے نا, وہ 70% لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی نہیں ہے. میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں کہ 70% لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی نہیں ہے. 70% لوگوں کی صرف اور صرف سمٹمز اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے مجھے کانسٹیپیشن ہے. اچھا, میڈیکلی ایک روم 4 کرائٹیریا اس میں لانچ کیا تھا, ٹھیک ہے, دنیا نے, کہ اس کو فنکشن ڈس آرڈر کہتے تھے, کہ روم 4 کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کا جو گٹ ہے 3 دنوں بعد بھی 72 آورس کے بعد اگر اسٹول پاس ہو رہا ہے اور وہ ہارڈ ہے اور آپ کو اسٹیننگ کرنی پڑتی ہے, زور لگانا پڑتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیپیشن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ گٹ جو آپ کا کھانا بھی اب کھا رہے ہیں نا وہ, اور نکلنے میں 72 آورز بھی ایکسیپٹیبل ہیں. تو کچھ لوگوں کو ڈیلی اسٹول آتا ہے, کچھ لوگوں کو ایک دن میں 2 دفعہ آتا ہے, کچھ لوگوں کو 48 آورز میں 1 دفعہ آتا ہے, اور کچھ لوگوں کو 3 دنوں میں بھی 1 دفعہ آ جائے. تو یہ کانسٹیپیشن نہیں ہے. ہاں, لیکن اگر بہت زیادہ اسٹیننگ کر رہے ہیں, زور لگانا پڑ رہا ہے, اس کی جو ہے نا ہارڈ آ رہا ہے, جس لائک کہ جس چھوٹے چھوٹے فارم میں آ رہا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کانسٹیپیشن کی علامات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ڈائگنوز کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر آتی ہے ایک اور جنریشن جو سب سے کامن ہے, جس کو ینگ ایج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں آئی بی ایس کی ایک فارم ہوتی ہے, اریٹیبل باول سنڈروم, آئی بی ایس ود کانسٹیپیشن, وہ بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, بہت کامن. ٹھیک ہے, اور یہ بہت کامن ہے, آپ بہت اچھی بات ہے. لنک سائیکالوجی ایگزیکٹلی اسٹریس سے ہے, مس یوز آف اینٹی بایوٹک ہے, لائف اسٹائل کا سیڈنٹری ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سب سے بھی لنک ہے. سو یہ بھی ایک بہت کامن ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی وہی رول ہے آپ کے ہیلدی بیکٹیریا کا ہے, ایکسرسائز کا ہے, فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ کنزمپشن کا ہے. ان ساری چیزوں کو آپ سے لنک کر سکتے ہیں. تو کانسٹیپیشن ڈائگنوسس آپ خود نہ بنائیں, یہ میری بہت زیادہ کہہ لیں اپیل بھی ہے, اور لوگوں کے لیے ریکویسٹ بھی ہے. ٹرائی ٹو ایویلیویٹ یور سیلف ود سم پراپر گیسٹرونٹرولوجسٹ یا جو بھی میڈیکل اسپیشلسٹ ہے, ان سے ڈسکس کریں اپنا ایشو کہ آپ کا ایشو کانسٹیپیشن والا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ہم ایسوسیٹ کریں گے کہ کانسٹیپیشن ہے تو اس کی وجہ کیا ہے.
اب وہی بات ہے کہ if there is some sort of disorder یا disease, try to evaluate first. ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہ کریں کہ مجھے, اب لوگ کیا کرتے ہیں, آپ نے سوال کو تھوڑا سا ڈسکشن لمبی ہو رہی ہے کہ لوگ کیا کریں گے, جائیں گے میڈیکل اسٹور میں, جی مجھے قبض ہوئی ہے, مجھے کوئی سیرپ دے دیں. اب بہت کامن لوگوں کو نام یاد ہیں, آپ ڈوفالیک دے دیں جی, لیکزوپیرون دے دیں جی, یہ گولی دے دیں جی, وہ دے دیں جی, بس مجھے بس ٹھیک ہے. ٹھیک, اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, اس سے نقصان کیا, اس سے یہ نقصان ہوتا ہے آپ کی گٹ کی ہیلتھ کمپرومائز ہو جاتی ہے, گٹ آپ کی ایسوسیٹ ہو جاتی ہے لیگزیٹو کے ساتھ. پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس کب آتے ہیں پیشنٹ, ہمارے پاس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب 3-4 سال سے مجھے مسئلہ تھا اور میں سیرپ پی رہا تھا یا پی رہی تھی یا گولیاں کھا رہا تھا, اب جا کے کیا ہوا ہے کہ اب جا کے مجھے وداؤٹ میڈیسن اسٹول آتا ہی نہیں ہے, اور وہ لیگزیٹو پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اوبیسلی وہ آپ نے لیگزیٹو لے کے اپنی گٹ کو لیگزیٹو کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا ہوا ہے. سو آپ جو بعد میں ایشو آنا, میں وہی کہا نا, ڈونٹ ٹرائی کہ اب بھی فائدہ نہ لیں, جو آپ نے 5 سال بعد, 2 سال بعد, 4 سال بعد جو ایشوز آنے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں گے. میری لائف ابھی کی ختم نہیں ہونی, ابھی میں نے جینا ہے, تو یہ نہ ہو کہ ابھی میں نے میڈیسن خود یوز کر رہا ہوں, لانگ ٹرم مجھے نقصان ہو. سو ٹرائی ٹو ایویلیویٹ یور سیلف. ڈاکٹر صاحب تیز مرچ کھانا کیا واقعی نقصان دہ, یہ ایک مت ہے؟ مت ہے بالکل. اس کی ریزن بتاتا ہوں. اسپائس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ جو آپ کے اسٹمک کو جا کے اریٹیٹ کر دے گی اور اس کے بعد جو ہے نا انفیکشن کاز کر دے گی. ہاں, اس کی ایک ریزن ہے, اگر انڈر لائن کوئی السر پڑا ہوا ہے, کوئی انفیکشن پڑا ہوا ہے, اسٹمک انفلیمیشن پڑی ہوئی ہے, ادر دین دا ریزن کہ اس کے بغیر, تو پھر یہ آپ کے سمٹم کو تھوڑا سا انکریز کر دیتی ہے. تو لوگوں کے ذہن نہیں ہوتا ہے کہ میں نے مرچیں زیادہ کھا رہا ہوں جس لیے میرا معدہ خراب ہو گیا, یا مجھے اس سے جلن ہونا شروع ہو گئی ہے, یا درد ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ٹوٹلی ایک مت ہے. تو مسالے دار جو کھانے کھائے جاتے ہیں اس کے والے سے کیا؟ اچھا, اس میں 2 کنسیپٹ ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ مسالے کی کوانٹیفائی کرنا. اوبیسلی جو آپ کی باڈی ہے نا, اس کو چاہیے ایک ویری آرگنائزڈ, اور جتنا اس کو سمپل کھانا دیں گے آپ کی باڈی کو اتنا نہیں فائدہ. ہاں, بہت زیادہ اسپائس لینے سے یا بہت زیادہ مسالے یوز کرنے سے ان کی کوالٹی بہت کمپرومائز ہوتی ہے, اور اوبویسلی فلیور ایڈ کرنے سے ادر سمٹم جو ہے نا, ادر چیزیں آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. مطلب یہ کیمیکل ہے نا, تو کیمیکل جو ہے نا انڈیوس آپ کی گٹ ہیلتھ امپروو ڈیمیج ہوگی, اس کے ساتھ کہہ لیں اس کی وجہ سے آپ کے مختلف انفیکشن ہونے کا خطرہ آئے گا. تو آپ کیونکہ آپ جو بھی اپنی باڈی کو فیڈ کروا رہے ہیں نا, باڈی نے اس کو ایکسٹریکٹ کے نکالنا ہے. اگر وہ کیمیکل آپ کے بلڈ میں آ رہے ہیں, کیونکہ سارا ڈیٹاکسیفیکیشن آپ کے لیور میں ہونی ہے, وہاں پہ سسٹین کر رہے ہیں, تو لیور ہیلتھ ڈیمیج کریں گے. تو بہت زیادہ کیمیکل یا بہت زیادہ انگریڈینٹ ڈالنے سے بہتر ہے کہ سمپل کھانا کھایا جائے. بٹ اف یو کین سے دیٹ کہ اسپائس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے, تو یہ ٹوٹلی مت ہے, اور اس سے اسپرائٹ سے ٹھیک نہیں ہوتی. کیا مردوں اور عورتوں کا گٹ ہیلتھ میں فرق ڈفرینس ہے؟ اوبیسلی اس کو بتا دیتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ خود یہ نہیں کہ ہم مرد ہیں, اسٹریس مینجمنٹ. صحیح. دیکھیں ہماری فیمیل میں اوبیسلی اسٹریس زیادہ لیتی ہیں, ٹھیک ہے, چیزیں زیادہ سوچتی ہیں, ٹھیک ہے. مرد تھوڑا سا کہہ لیں کہ اسٹریس مینجمنٹ تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہی ہوئی ہے کہ گٹ برین ایکسس کی وجہ سے آپ کو میکینزم سمجھا دی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس لے رہے ہیں تو اٹ کین ڈیمیج یور گٹ ہیلتھ, ٹھیک ہے. تو اسی لیے فیمیل کے سمٹمز زیادہ آتے ہیں. کیا دیسی ریمیڈیز جس میں زیرہ, اجوائن, سونف یا یہ ساری چیزیں کی ورتھفل ہیں؟ اگر اس کا آپ کچھ لیکوڈ لے کے اسٹارٹ کر رہے ہیں, جس لوگ آج کل اس کو کہہ لیں گے ہربل ٹی بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیٹاکس بنا لیتے ہیں. اس کا نام, ویسے میں اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیر از نو ڈیٹاکسیفیکیشن آف دا لیور. کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو آپ کی کڈنی اور آپ کے لیور کو ڈیٹاکس کرے, جو بہت کامنلی آئے گا سوشل میڈیا میں. آج کل تو بڑا جی ڈیٹاکس, لیور ڈیٹاکس کی بڑی ٹرم یوز بہت کامن یوز ہو رہی ہے نا, اور میرا خیال ہے دس از دا ٹوٹلی فلا. اس کے لیے جی وہ جنجر کا وہ کہوا اور فلانا فلانا. دیکھیں آپ نا ایک چیز کو سمجھیں کہ لیور کا کام ہی ڈیٹاکسیفیکیشن ہے. اٹ سیلف. جو آپ چیزیں کھا رہے ہیں, جو آپ کی باڈی میں جا رہی ہیں, اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن 2 لیول پہ ہونی ہے. ایک آپ کے لیور کے لیول پہ, ایک آپ کی کڈنی گردوں کے لیول پہ. تو آپ کیسے ایک بندے کا کام ہی ڈیٹاکسیفیکیشن ہے, آپ اس کو ڈیٹاکسیفائی کر رہے ہیں. اور اس طرح ایک کڈنی جو ہے جس کا کام ہی آپ کے جو ہے ایکسٹریکٹ کرنا ہے, آپ کا جو پروٹین میٹابولزم اس کو انکریز کرنا ہے, اور آپ اس کو ڈیٹاکس کر رہے ہیں. تو ایسا یہ اصل میں لوگوں کا اٹریکشن ڈیولپ کرنے کے لیے ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ یہ ہم نے ڈیٹاکس لے رہے ہیں, لوگوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ بہتر ہو سکتی ہے. آج کل تو مارکیٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر, اور وہ خود کہتا ہے جی ڈیٹاکس چائے اور وہ سارا کہوا. سر میڈیکل لٹریچر کو پڑھ لیں, کہیں پہ بھی ایسا کوئی کیمیکل نہیں آیا, کوئی ایسی میڈیسن نہیں آئی جو کہے کہ لیور کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے. لیور دیکھیں آپ کا ایک کام ہے, میں آپ کہتا آپ ایک اینکر ہے تو میں آپ کو اینکری سکھاؤں گا, ٹھیک ہے. لیور کا کام ہے ڈیٹاکسیفیکیشن, ٹھیک ہے. کڈنی کا کام ہے آپ کا ایکسٹریکٹ کرنا, آپ کے باڈی سے جو ہے آپ کیمیکلس کو نکالنا. تو میں ان کو کہوں گا جا کے جی یار یہ کیمیکل جو ہے نا اس کر لیں. ہاں اگر لیور کمپرومائز ہوا ہے, سکروسس سکڑ رہا ہے, فیبروزڈ ہے, فیٹی لیور ہو رہا ہے, تو اس کی میڈیسن ہے, اس میں کوئی ڈیٹاکس کا لفظ یوز نہیں ہوتا. اس کی میڈیسن ٹو امپروو دا فنکشنالٹی آف دا لیور, کہ وہ آپ فیٹ کو کم کریں, لیور کے اندر فیبروسس ہوتی ہے, سکراہٹ آتا ہے, اس کو روکیں, جس نے ہیپاٹائٹس سے لنک ہے, اپنا بی سی وغیرہ اس کو روکیں. تو ان ساری چیزوں کو روک کے آپ کیا کر سکتے ہیں, لیور کی ہیلتھ کو بہتر کریں گے. اگر آپ ایک کامن سی بات ہے, اگر آپ کے پاس ہیلدی لیور ہے نا, جگر ہے, تو آپ کو کسی ڈیٹاکس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اس کا جو مارکیٹ میں یوز ہوتا ہے مجھے ان کا نہیں پتہ, لیکن اگر یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں تو یہ ان کا کوئی ہربل ہے, یہ آپ لے سکتے ہیں, اس کا نقصان نہیں ہے. ہاں اس میں آپ کی گٹ ہیلتھ بہتر ہوگی, آپ کی باڈی میں ہائیڈریشن کا لیول اچھا ہوگا. کسی چیز میں ڈال کے لیں گے نا, پانی میں ڈال کے لیں گے, ابال کے لیں گے, ایسے الفاظ یوز ہوتے ہیں نا, تو 1-2 لیٹر پانی اچھا لیں گے تو وہ تو آپ کی گٹ ہیلتھ بہتر کرے گا. سو ہائیڈریٹ اپنے آپ کو کریں گے, ہائیڈریشن از اے ویری گڈ فار یور گٹ ہیلتھ. ٹھیک ہے. آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہونی چاہیے, باول ہیبٹس اچھی ہونی چاہیے, گڈ فار یور باول ہیلتھ. آپ کو کھانے کے درمیان اسپین ہونا چاہیے, ایک کہہ لیں گے گیپ ہونا چاہیے, اٹس ویری گڈ فار یور گٹ ہیلتھ. تو یہ آپ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو بوسٹ کر رہے ہیں. سو یہ کہہ دینا کہ وی ہیو ٹو ٹیک دا ڈیٹاکس, وی ہیو ٹو دس اینڈ دس, یہ صرف اور بہت سے لوگ اس پروسیس گزر کے ہمارے پاس آتے ہیں. صحیح. اکثر لوگ ڈاکٹر صاحب رات کو سوتے ہوئے ان کے منہ سے پانی آتا ہے, کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ اس میں نا میڈیکلی تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں جی اب ایک لفظ یوز ہوتا ہے بادی ہوگی, لوگ اس طرح کا لفظ یوز کرتے ہیں, ٹرم یوز ہوتا ہے جو بھی ہے. اچھا میڈیکلی اس کا کوئی بھی اس سے لنک نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو کوئی ایشو چل رہا ہے, لائک وائز ہے کہ ایک بندہ جس کو اسٹمک میں سوزش ہے, یا السر بنا ہوا ہے, یا زخم ہے, یا اس کو جلن ہوتی ہے, تو اس کا آپ لنک کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا اس کو جو ہے نا واٹر ہوتا ہے. اچھا یہ ایک نارمل ہمارے سوسائٹی کی بات کی جائے نا, پاکستان کی سوسائٹی کی, ہماری جو خوراک کی نالی ہے نا, اس کے نیچے والا حصے کو کہتے ہیں LES, لور ایسوفیگس اسفنکٹر. تو ہماری سوسائٹی میں مور دین 50% لوگوں کا یہ لوز ہے. جب ہم سوتے ہیں نا تو ہمارا برین ایک سگنل باڈی کو دیتا ہے کہ ریلیکس کرنا ہے, تو وہ جو اس کا اسفنکٹر کا لور اینڈ ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ کئی دفعہ جوس یا ایکسکریشن جو ہے نا آپ کے گلے میں آ جاتی ہیں یا واپس آتی ہیں, تو اس کو آپ کوئی ڈیزیز لیبل نہیں کر سکتے, کوئی بیماری ہے, ایسا کچھ. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں سلیپ پیٹرن. تو کیا یہ گٹ ہیلتھ کو متاثر کرتا ہے؟ اگر سلیپ پیٹرن جن کی اچھے نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, پراپر نیند 7 سے 8 گھنٹے نہیں لے رہی, سر سلیپ پیٹرن تو ہر چیز کو افیکٹ کرتا ہے. گڈ سلیپ از ویری گڈ فار یور. اچھا اس کا ایک ہی کنسیپٹ ہے میڈیکلی کہ آپ کی باڈی کی ساری ریپیئرنگ ہونی سلیپ میں ہے, ساری کی ساری. ایگزیکٹلی. جب آپ سو رہے ہیں نا تو آپ کی باڈی ریپیئرنگ موڈ میں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں ایڈ کر لیں, جتنی اچھی نیند اتنی اچھی ریپیئرنگ. آپ گئے ہیں کسی بھی جگہ پہ, آپ گاڑی کا کام کروانے تو جلدی جلدی کروائیں گے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے جی پینٹ کر دیں, اس میں یہ کر دیں, وہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی سلیپ میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سلیپ کا مطلب یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب میں تو روزانہ 8 گھنٹے سوتا ہوں یا سوتی ہوں, لیکن پوچھیں پیٹرن کیا ہے جی. یہ کل سوئی تھی 3 بجے رات کے, اور آج سوئی ہوں صبح 4 بج گئے تھے, اور ویسے کبھی کبھی 12 بجے سو جاتے ہوں. تو سلیپ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پیٹرن. صحیح. نمبر 1 از اے پیٹرن. اس پیٹرن کہ آپ نے اپنا ٹائم ٹو گیٹ دا سلیپ اینڈ ٹو ویک اپ دونوں جو ہے نا یہ فکس ہونے چاہیے. 1-آدھے گھنٹے کا فرق ایکسیپٹیبل ہے. کیوں؟ اگلا سوال آتا ہے کیوں, وائی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری باڈی کا ایک ریدم ہوتا ہے جس کو سرکیڈین ریدم کہتے ہیں, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ آتا ہی نہیں ہے جب آپ ایک اپنے آپ کو باڈی کو ہی آپ نے مختلف چیزوں میں ڈالا ہوا. اور جو سرکیڈین ریدم ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی نہ صرف آپ کی سلیپ کے لیے بلکہ آپ کی فریشنس کے لیے, آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے, آپ کے اندر ریپیئرنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اور سائیکولوجیکل افیکٹ, جو لوگوں کی سلیپ ڈسٹارٹڈ ہوتی ہے نا ان میں انگزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے.
لوگ کہتے ہیں انگزائٹی ڈپریشن سے سلیپ خراب ہوئی ہے، ایسے نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں لوگ خود خراب کی ہے کہ رات کو آپ سوشل میڈیا پہ ریلز دیکھی جا رہے ہیں اور یوز کری جا رہے ہیں، اور کچھ آپ 2-3 ماہ اس پروسیس سے گزار کے دیکھ لیں. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے یا مجھے اب لو موڈ رہنا شروع ہو گیا. تو اگر آپ اپنا موڈ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نہ صرف سلیپ اچھی لینی ہے بلکہ فکس ٹائم میں لینی ہے. دو امپورٹنٹ ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب بک میں لکھا ہوا 8 یا لٹریچر میں کہ 8 گھنٹے نیند بہت ہے تو میں 8 گھنٹے پورے کرتا ہوں یا کرتی ہوں. بھائی 8 گھنٹے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج صبح کو سو لیا کل رات کو سو لیا. 8 گھنٹے کا مطلب ہے کہ آپ نے فکس ٹائم پہ سلیپ پہ جائیں. ٹھیک. اس سے پہلے ایک رول یوز ہوتا ہے 3-1 والا، ویری کامنلی یوز ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے پہلے کھانا چھوڑ دیں، 2 گھنٹے پہلے پینا چھوڑ دیں نیند سے جانے سے پہلے، اس کی تیاری ہے نیند کی. اور 1 گھنٹے پہلے آپ نے اسکرین آپ کی 0 کر دیں، اسکرین ٹائم پہلے. ٹھیک ہے. جو 3-1 کا رول ہے جو بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے پہلے آپ نے جو ہے نا اپنا کھانا شانا اسکپ ختم. 2 گھنٹے پہلے پانی شانی جو بھی ہے جوس وغیرہ جو بھی پینا ہے اس سے 2 گھنٹے پہلے نہیں پینا. اور 1 گھنٹے پہلے کوئی موبائل، کوئی ٹی وی، کوئی نیوز سب کچھ بند کر دینا. ہاں اگر پڑھنا ہے تو کوئی ناول پڑھ سکتے ہیں، کوئی بک پڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا ہیلدی کنورسیشن. اور وقت کی قلت ہے، ہمیں اختتام کی طرف جانا ہے. امید کرتے ہیں آج کا یہ پوڈ کاسٹ، آج کی جو باتیں مجھے تو بہت اچھا لگا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اگر وقت ہوتا تو مزید اس کو کنٹینیو رکھتے، لیکن ابھی ہمیں اختتام کرنا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر ایم اڈا کو آج کے صحت بیٹھک پوڈ کاسٹ میں اختتام کے لیے بہت شکریہ.